नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल-फ़हम लहू वल-मअरिफ़ता बिमआनी वन-नज़र फ़ी अजाइबिही वल-अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आपकी तफसीर सूरह अल-माइदा आयत नंबर 70 से है। अल-माइदा आयत नंबर 70। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईला व अरसलना इलैहिम रसूला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अलबत्ता तहकीक लक़द के बारे में आपको पता है कि इसमें दो ताकीदें होती हैं, एक लाम ताकीद का है और कद भी यकीनी बात के लिए आता है। यानी अब ये दो ताकीदें जब आती हैं तो बात यकीनी होती है कि श्योर शॉट ऐसा हुआ था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनी तौर पर हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था। बनी इसराइल का जिक्र है और आपको पता है बनी इसराइल कौन है? यहूद है। जो यहूद मदीना इस वक्त भी मदीना में मौजूद थे जब सूरह का नुज़ूल हो रहा है। तो बनी इसराइल से हमने पुख्ता अहद लिया था। कौन से अहद की बात हो रही है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था? तो पीछे दो दफा आप ये अहद के बारे में पढ़ चुके हैं जो बनी इसराइल से लिया गया था। एक तो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 83 में पढ़ा था आपने, अल बकरा 83, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया था व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि ihसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात। यानी बहुत सारी चीजें थी वहां पर कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, वालिदैन के साथ एहसान, यतीमों के साथ और कुर्बा करीबी अजीजों के साथ और लोगों से अच्छी बात करेंगे, नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे। फिर आपने अभी सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 12 में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने एक अहद लिया था कि ला इन अक़मतुमुस सलाता व आतैतुमुज़ ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम, कि तुमने नमाज को कायम करनी है, ज़कात को देना है और ईमान लाना है मेरे तमाम रसूलों के ऊपर और उनकी मदद भी करनी है। व अज़्ज़रतुमुहुम। तो अब अगर आप बनी इसराइल के जो भी अहद अल्लाह ताला ने लिए थे उनको कलेक्टिवली देखें तो ये अहद बुनियादी तौर पर वही अहद है जो फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने हर किसी से लिया हुआ है, अहद अलस्त, जिसके बारे में आपको मैं बताती रहती हूँ और जो आप सूरह अल-अराफ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने आलम बाला में जितनी भी लोगों को, जितनी अरवाह को दुनिया में आना है उनको सामने निकाला था आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से और उनसे एक अहद लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु भी रब्बिकुम। तो सबने अहद किया था कि भला शहीद ना, नहीं बेशक आप हमारे रब हैं। तो ये अहद आलम बाला में हम में से हर कोई करके आया है कि अल्लाह को रब मानेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये क्या अहद था? जो अहद अलस था कि अल्लाह की माननी है, हमने अल्लाह की बंदगी करनी है। और यही है जो मुख्तलिफ उम्मतों से लिया भी गया, बनी इसराइल से भी लिया गया, हमसे भी लिया गया कि हम अल्लाह की इताअत और बंदगी करेंगे। और इसी अहद को पक्का करने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रसूल भी भेजे, रसूल और अंबिया भेजे। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना अरसलना इलैहिम रुसुला, रसूल की जमा है रुसुला, कई रसूल भेजे। रसूल यहाँ पर नबी के मुतरादिफ के तौर पर भी आ रहे हैं, रिप्लेसमेंट के तौर पर। यानी वैसे तो अगर दोनों चीजें एक साथ आए तो रसूल और नबी में फर्क होता है। आपको मालूम है कि रसूल साहिब शरीयत होता है और नबी पिछले रसूल की शरीयत को लेकर चलता है। तो यहाँ दोनों मुराद हैं कि बनी इसराइल से पुख्ता अहद में लिया था और सहद को
پکا کرنے کے لیے ان کی طرف کئی انبیاء بھیجے گئے تھے، اور انبیاء تو بہت سارے آئے، رسول بھی آئے بنی اسرائیل کی طرف، بہت سو کے نام آپ کو پتہ بھی ہیں جو ریناؤنڈ ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان، داؤد علیہ السلام، یوشع بن نون وغیرہ وغیرہ۔ یعنی صرف عہد نہیں لیا گیا تھا، اس کو یاد دہانی کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی بھیجتے رہے، جو اس عہد کے اوپر اللہ کے عمل کر کے دکھاتے رہے کہ اس طرح عمل کیا جاتا ہے اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے بندگی کا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جب ان کی طرف انبیاء اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور عہدوں کی پاسداری ان کو یاد دلاتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انہوں نے یہ کیا کہ کلما جاءہم رسول، جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا یا نبی آتا، بما ساتھ اس کے جو لا تہوی انفسہم، وہ چیز لے کر آتا جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں آتی، ٹھیک ہے، لا تہوی، تہوی کا لفظ ہوا سے ہے نا، خواہش نفس، جو ان کو پسند نہیں آتی، انفسہم، ان کے نفسوں کو۔ انبیاء جو بھی ایسی چیز لے کے آتے، ایسی تعلیمات لے کر آتے جو ان کے خواہش نفس کے خلاف ہوتی، ان کے دل کا پر خواہش نفس کے اوپر جو بھاری پڑتی، تو وہ کیا کرتے؟ پھر وہ یہ کرتے کہ فریقاً کذبوا، ایک گروہ انبیاء کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی۔ کذبا کا جو لفظ ہوتا ہے، کذبا یکذب، تکذیب کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو جھٹلانا، تو ایک گروہ نبی کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، فریقاً کذبوا، کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ فریقاً یقتلون، اور دوسرے گروہ نبی کو حد ہے کہ قتل ہی کر دیا۔ یعنی جب انبیاء کو انہوں نے منع کیا کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، تو پھر بھی وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اٹھا کے قتل ہی کر دیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 300 انبیاء کا قتل کیا تھا سرکشی کی انتہا تھی بنی اسرائیل نے۔ تو یہ ان کا جو تھا انبیاء کی تکذیب اور انبیاء کا قتل کرنا، یہ اس بات کی واضح نشانی تھی کہ انہوں نے اللہ سے کیے عہدوں کو توڑ دیا، بالکل پاسداری نہیں کی، اللہ کی بندگی کے عہد کو توڑ دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، کہ تم میرے انبیاء پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے، اس کو بھی توڑ دیا، اور عہد کو توڑ دیا۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں تک ہمارے بھی سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں نا، ہمارے کیا سمجھ میں آیا اس سے، کیا کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ اپنے وقت کی امت مسلمہ تھی، ٹھیک ہے نا، امت مسلمہ ہی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام بھی تو تورات جو اتری تھی وہ بھی تو دین اسلام ہی لے کر آئی تھی نا، تو امت مسلمہ تھی اور چنی ہوئی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، ان کو کتاب دی تھی، تورات جیسی اتنی بڑی کتاب تھی کہ یہ خود بھی اس سے جڑیں گے، عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی جوڑیں گے، اس لیے چنا گیا تھا ان کو۔ لیکن ان چنے ہوئے لوگوں نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس پیغمبر آتے اور ان کی تعلیمات جو ان کو پسند نہیں آتی تھی، جو جس تعلیمات کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ طرز زندگی بدلنا پڑے گا یا ہمیں تبدیل، بحیثیت امت، اور وہ بھی چنی ہوئی، ہم بھی تو چنی ہوئی امت ہے نا، کہ نہیں ہے؟ چنی ہوئی امت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے نا سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی، تو چنی ہوئی امت ہے، ہمیں بھی تو کتاب دی گئی نا۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم نے ان کا والا کام نہیں کرنا، ہم نے دین کو پورے کا پورا لینا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جیسے رسول کریم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو ہمارے نفس کو پسند آ گیا آسان چیزیں اس کو لے لیں، جو ہمارے نفسوں کو پسند نہیں آتی لا تہوی انفسہم، اس کو ہم چھوڑ دیں، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ہے نہیں ہمارے کرنے کا کام۔ دین کے اس حصے کو بھی لینا ہے جو ہمیں آسان لگتا ہے یا پسند آتا ہے، اور دین کے اس حصے کو بھی لینا ہے جو ہمارے نفسوں پہ مشکل لگتا ہے یا ہمیں پسند نہیں آتا، خواہش نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں نا قرآن کے، آتے کہ نہیں آتے؟ ابھی تک بھی آپ بہت سارے احکامات پڑھ چکے ہیں، تو کئی حکم آتے ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس احکامات کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں، بدلتے چلے جائیں، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے
کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ، جو احکامات آسان لگتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں، جو مشکل لگتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ربا کے حکم کو بالکل مانتے ہی نہیں، لیتے ہی نہیں اس کو، سود کے حکم کو دھڑلے سے سود لیتے رہتے ہیں. بہت سارے آج بھی لوگ ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے. وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو سسٹم ہے اور یہ فلانا ہے، بہت ساری توجیحات دیتے ہیں، جبکہ واضح ہے، آپ خود پڑھ چکے ہیں ربا کے بارے میں کیا حکم ہے. اسی طرح حجاب کا، پردے کا حکم ہے، واضح حکم ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. حجاب کا حکم سورہ نور میں ہے، کلیئر کٹ ہے. پردہ جب آپ باہر نکلتے ہیں پورا کس طرح آپ نے نکلنا ہے، کلیئر کٹ آپ کو سورہ عذاب میں ملے گا. اور الفاظ ہیں کلیئر کٹ کہ اے نبی کی بیٹیوں اور بیویوں اور مومن عورتوں، جب آپ باہر نکلیں تو اپنے اوپر جلابیب کا لفظ ہے وہاں لے. تو بہت سارے لوگ نہیں لیتے. تو یہ کیوں نہیں لیا جاتا ہے ان احکامات کو؟ کیوں؟ کیونکہ نفس کے خلاف جا رہا ہوتا ہے نا. تو بہرحال ہمیشہ قرآن پڑھتے وقت یہ نیت اور کوشش رکھنا ہے ہم نے، یہ سبق ہے امپورٹنٹ، کہ میں نے قرآن کے ہر حکم کو لینا ہے. اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں لینا، یہ اپنی پسند کے مطابق قرآن کو نہیں لینا، بلکہ میں نے اپنی پسند کو قرآن کے حکم کا تابع کرنا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کا تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں. تو آپ کیا لے کر آئے تھے؟ قرآن کریم. تو بات یہ ہے کہ میری تو کوئی پسند ہی نہیں ہے. میری کیا پسند ہے؟ کوئی پسند نہیں ہے. میری کیا خواہش ہے؟ کوئی خواہش نہیں ہے. ساری پسند تو اللہ کی ہے. جو ماننا ہے میں نے اللہ کی ماننی ہے. کیوں؟ کیونکہ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ میری بندگی کریں. ماننی ہے ہم نے اللہ کی، اختیار اور ارادہ ہونے کے باوجود ماننی. تو یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں حکم جو ہے اس کو میری سمجھ میں نہیں آتا، اس کی لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می، وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا ہم نے کہا کہ فلاں حکم میری سمجھ میں نہیں آتا تو پکڑ ہوگی، کیونکہ ہماری عقل تو ناقص ہے. ہمارا کام تو سمجھنا ہوتا نا. یہ ایسی باتیں کہ فلاں حکم سمجھ میں نہیں آتا، جب سمجھ میں آئے گا تو عمل کروں گی، اس کا کوئی سینس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں بہت ہی سرکشی کی باتیں ہیں، پکڑ ہو سکتی، ایمان کے منافی ہیں. تو بہرحال یہاں تک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ یہ سبق تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، اور ان کے اس میثاق کو پختہ کرنے کے لیے ان کی طرف انبیاء بھی آئے، لیکن انہوں نے سرکشی کی انتہا کی کہ جب بھی کوئی نبی آیا جس کی باتیں ان کی خواہش نفس کے خلاف تھیں تو انہوں نے ایک کو گروہ نبی کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ نبی کو قتل کر دیا. اور یہ سب کچھ کر کے بھی، انبیاء کی تکذیب اور قتل کرنے کے باوجود، اتنی سرکشی کے باوجود، وہ سمجھتے کیا تھے؟ وہ حسبو، اور انہوں نے سمجھا. حسبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بات کا گمان کرنا کہ جس پہ اچھی امید ہو، بے شک بات غلط ہو. تو یہ سب کچھ کر کے بھی انہوں نے سمجھا یہ وہاں سے بنی اسرائیل نے کہ اللہ تکون فتنتن، کہ ان کے اوپر کوئی فتنہ، کوئی آزمائش نہیں آئے گی. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سزا نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جو کرتے رہو اللہ خیر کرے گا. یہ ان کا ماننا تھا. تو ایسا وہ کیوں سمجھتے تھے کہ ہم جو بھی کرتے رہیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہیں ڈالے گا، کوئی سزا نہیں دے گا؟ کیونکہ دیکھیں ان کا عقیدہ آخرت بگڑا ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا اور بیٹا کہتے تھے، اولاد سمجھتے تھے انبیاء کی، اور سمجھتے تھے کہ ہم جو بھی کر لیں ہم پر اللہ کا عذاب، کوئی سزا نہیں آ سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو پھر عذاب ان کے اوپر آیا، وہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں. لیکن بہرحال ان کے اوپر ایک غیر قوم کو مسلط کیا گیا کہ بخت نصر کی صورت میں ان کے اوپر عذاب آیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ان پر عذاب نہیں آیا، عذاب تو آیا کیونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے. تو بخت نصر ایک بادشاہ تھا، بابل کا بادشاہ تھا عراق کا. اس نے ان کے اوپر حملہ کیا، تقریباً یہ بات ہے آپ سمجھ لیں 586 قبل مسیح کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. اور اس نے پورے یروشلم کو تباہ برباد کر دیا تھا، مسجد کو بھی توڑ دیا تھا اور تورات کو بھی جلا دیا تھا، اور بہت سارے ان کے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گیا، اور کافی عرصہ اس نے ان کو قید میں رکھا اور ان سے بیگار لیتا تھا، یعنی مزدوری اور بالکل ہی غلام بنا کے رکھا ہوتا، سختیاں ہی جھیلتے رہے. تو یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کی کتاب والے جب کتاب سے
روگردانی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو ان پر غیر حکومت، غیر قوم کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اور جب غیر قوم مسلط کی جائے تو غلطیاں امت کی اپنی ہوتی ہیں. تو بہرحال جب وہ قیدی بنا لیے گئے، وقت نظر نے ان پر سختیاں کی، بگاڑ جھیلا، تو پھر ان کے دل کچھ نرم پڑے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور خوب توبہ استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہاں پر اب پہلے آیات کو پھر دیکھیں. وَحَسِبُوا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تکون فتنتن، کہ ان کے لیے کوئی آزمائش اور فتنہ یا سزا نہیں ہوگی. فَأَمُوا، تو وہ اندھے ہو گئے، وَسَمُّوا، اور وہ بہرے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. کس چیز سے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے؟ کتاب سے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے. کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کتاب میں لکھے ہوئے تھے نا، کتاب کو انہوں نے دیکھنا بند کر دیا، احکامات کو بلا دیا، سرکشی کی انتہا کر دی، تو پھر اندھے اور بہرے ہو گئے. تو پھر ان کے اوپر وقت نصر کو مسلط کیا گیا اور پھر وہ ان کو قیدی بنا کے لے گیا. وہاں پر ان کے دل نرم ہوئے اور پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو ثم تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا اور ان کو وقت نصر سے نجات ملی. کیسے ملی؟ کہ عراق فارس کا بادشاہ تھا سائرس، جس کے بارے میں یہ بھی ایک خیال ہے کہ وہ ذوالقرنین ہی تھے. تو سائرس نے عراق پر حملہ کیا اور وقت نصر کو اس نے ہٹایا اور ان کو اس کی قید سے چھڑوایا، بنی اسرائیل کو، اور پھر یہ واپس اپنے ملک آئے فلسطین، اور دوبارہ انہوں نے مسجد وغیرہ بھی تعمیر کی، یہ سب کچھ کیا اور بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارنے لگے. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا؟ ہاں، پھر ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر تھوڑے عرصے کے بعد ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوا، اکثریت کے اندر. مطلب تھوڑے سے کچھ لوگ بچ گئے تھے، کثیر کی بات ہو رہی ہے، جو ابھی بھی حق پر قائم تھے اور سیدھے راستے پر چل رہے تھے. اور اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تھی تو اکثریت جو وہ انہوں نے نہیں مانا بنی اسرائیل کی، کفر سمو و امو و سمو، اندھے اور بہرے بنے رہے، لیکن کچھ تھے جو ایمان لے آئے تھے. تو بہرحال ان کی اکثریت جو ہے پھر سے اندھی اور بہری بن گئی. اندھے اور بہرے، اب یہاں جو الفاظ ہیں یا پہلے آپ الفاظ جو سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سمن بکمن امیون آپ نے پڑھا تھا. امو جو ہے وہ امیون سے ہے، امیون سے. اما کہتے ہیں، آما کہتے ہیں اندھے کو، اور امن کہتے ہیں اندھا پن، امن، امون. تو آما ایک واحد ہے اور امیون اس کی جمع ہوتی ہے، اور امو یہاں اسی سے، آما سے یا اندھے پن سے ماضی جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اندھے ہو گئے. اور سمو کا جو لفظ ہے وہ سما سے ہے، سوات میم میم، کہ وہ بہرے ہو گئے. تو اسما کہتے ہیں بہرے پن کو. ٹھیک ہے، اور سمو اسی سے، سین سوات میم میم سے کیا ہے، جمع ماضی کا صیغہ، کہ وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. تو دوبارہ سے پھر وہ اندھے اور بہرے بن گئے. کس سے اندھے اور بہرے بن گئے؟ کتاب سے اندھے اور بہرے بن گئے. اکثریت ان کی پھر سے بنی اسرائیل کی کفر اور معصیت میں پڑ گئی، اور انہوں نے اب کیا کیا؟ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک کو پھانسی پر چڑھانے کی حت المقدور انہوں نے کوشش کی. چڑھا تو نہیں سکے تھے لیکن کوشش تو کی. تو یہ سب کیوں ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ کیونکہ امو و سمو، حق دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، حق سننے کے لیے کان بہرے ہو گئے تھے. تو وہ ان کی وہ والی کیفیت ہو گئی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کانوں پر اور دلوں پر مہر لگ گئی تھی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے. کہتے بھی تھے نا، قلوبہم غلف، ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اب جب ایسی کیفیت ہو جائے تو ان کو اپنی غلطیاں، اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے تھے. وہ سمجھتے تھے ہم اچھا کر رہے ہیں. وہاں سے اللہ تکونا فتنتن، کہ وہ یہ کیوں سمجھتے تھے یہ سب کچھ کر کے بھی ہم سزا نہیں ملے گی؟ کیونکہ اندھے بہرے ہو چکے تھے، کتاب سے حق نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو جب انسان اندھا بہرا ہو جائے، دونوں جو ہدایت کی چیزیں ہیں، آپ کی آنکھیں اور کان، وہ بند ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان غلط راستے پر ہی جاتا ہے نا. ثم عموا وصموا كثيرا منهم، تو ان کے یہی اعمال تھے کہ وہ اندھے بہرے ہو گئے تھے اللہ کے احکامات سے، اپنی کتاب سے، جس کی وجہ سے اپنے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی. ابھی آپ آگے بھی پڑھیں گے. اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور مغضوب علیہ قوم بھی بن گئی. تو یہ سب
اللہ کی رحمت کی دوری کی وجہ سے ہوا کہ ان کے اب 2 دفعہ یہ بات آئی ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے لیے بھی غور طلب ہے کہ امو و سمو، تو امو و سمو بہت زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. کس بات سے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے؟ کتاب کے لیے آنکھ نہیں کھولتے تھے، کان نہیں کھولتے تھے. یہ امو و سمو کتاب، اپنی کتاب کے لیے آنکھیں اور کان سب دونوں انہوں نے بند کیے تھے. تو اب کتاب کو نہ انسان دیکھے نہ سنے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ سنے اور نہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، نہ پڑھ رہے ہیں کتاب کو کھول کر، نہ ہی سن رہے ہیں کہیں سے، تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ پھر تو ہدایت نہیں آ سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب اس کتاب سے انسان اندھا اور بہرا بن گیا ہے کہ نہ کتاب کو دیکھ رہا ہے، نہ کھول رہا ہے، نہ اس کو پڑھ رہا ہے، نہ عمل کر رہا ہے، نہ کہیں سے سن رہا ہے، تو پھر ہدایت کے تو سارے راستے بند ہیں. تو ہدایت کہاں سے آئے گی انسان کے پاس؟ تو واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، بہت اچھی طرح دیکھنے والا ہے جو بھی وہ عمل کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا کہ وہ سرکشی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حد سے زیادہ سرکشی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو سزا بھی دیتا رہا، لیکن ان کو سزائیں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. بہت سزائیں ملی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، کبھی تعاون پھوٹ گیا اور کبھی ان کے اوپر خون کا عذاب آیا اور کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا اور کبھی کچھ تو کبھی کچھ، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی کیونکہ اندھے اور بہرے بن چکے تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، تب تو ان کے اوپر پھر سے ایک اللہ تعالیٰ نے غیر قوم کو مسلط کیا تھا. ٹیٹس جو رومی بادشاہ تھا، اس نے ان پر حملہ کر کے دوبارہ ان کو تباہ اور برباد کیا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر غیر قوم کو ان پر مسلط کیا تھا. تو بہرحال یہ تو ان کی تاریخ تھی جو پہلے بھی آپ کو میں نے بتائی تھی کہ 2 دفعہ یہ اندھے اور بہرے ہوئے اور پھر ان کے اوپر غیر قوم مسلط ہوئی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات کا خلاصہ اور سبق ہمارے لیے کیا ہے. سبق اور خلاصہ دیکھنا ہے نا. تو پہلا سبق تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس آیات کا کہ جب کوئی بھی قوم جب اپنی کتاب سے اندھی اور بہری بن جاتی ہے، کتاب کو نہ پڑھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ عمل کرے، بلکہ اپنے طور طریقوں میں کتاب کے بجائے غیر قوموں کی نقالی شروع کر دے. غور سے سننے کا سبق ہے. جب بھی کوئی بھی قوم، چاہے ہم ہو یا کوئی اور قوم ہو، سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تو بتا رہے ہیں نا کہ دیکھیں جب بھی کوئی قوم اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، پس پش ڈال دیتی ہے، نہ پڑھ رہی ہے، نہ اس کو سن رہی ہے، نہ دیکھ رہی ہے، بلکہ الٹا کیا کر رہی ہے کہ اپنے طور طریقوں میں، رسم و رواج میں کتاب کے بجائے، اپنی شریعت کے بجائے غیر قوموں کی نکھالی شروع کر دے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس قوم کو غیر قوم کے ہی قبضے میں دے دیتا ہے، اور پھر وہ غیر قوم آہستہ آہستہ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، آپ کے ریسورسز پر قبضہ کر لیتی ہے، آپ پھر اس سے پوچھے بغیر، ڈکٹیشن لیے بغیر آگے ہی نہیں چلتے، آپ کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے. تو بہرحال وجہ کیا ہوتی ہے؟ کتاب سے امو و سمو ہو جانا، دنیا میں گم ہو جانا، کتاب کے لیے وقت ہی نہ نکلنا. وقت ہی نہیں ہے نا، تو امو و سمو ہی بنے گا نا. تو یہ پہلا امپورٹنٹ سبق ہے. اور دوسرا سبق اس حوالے سے کہ اللہ تکون فتنۃ، کہ انہوں نے اتنی سرکشی کر کے بھی یہ سمجھا کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے جو مرضی کرتے رہو. تو ایسا کب ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کرتا رہے اور پھر بھی اچھے کی امید رکھے کہ کچھ نہیں ہوتا؟ تو ایسا جب ہوتا ہے، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی سمجھ کیا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، سب اچھا رہے گا. 2 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ تو انسان یہ ہوتی کہ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ غلطی کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال بدعت ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے. بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ نئی چیز ایجاد دین میں کرنا جس کی دین میں کوئی بنیاد ہی نہ ہو. تو عام طور پہ بدعت انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے نا، تو اب اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ غلطی کر رہا ہے. تو پہلی تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو اب جب آپ غلطی کا پتہ ہی نہیں تو آپ امید اچھی رکھیں گے نا. بدعت کر رہے ہیں اور آپ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر ثواب مل رہا ہے. ٹھیک بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری وجہ کیا آتی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کرنا چاہتا. پتا ہوتا ہے اس کو میں غلط کر رہا ہوں، ریئلائز ایکنالج نہیں کرنا چاہتا، دباتا ہے اپنے نفس لوامہ کو. نفس لوامہ جو ہمارے اندر موجود ہے نا، لوامہ کا لفظ لوم سے ہے. ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، لومۃ لائم. لوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
ملامت کرنا. تو انسان کے اندر ایک نفس ہے جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں نہیں ضمیر ملامت کرتا ہے, وہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر جب انسان غلط کرتا ہے تو اس کو پنچ کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, لیکن انسان اس کو دبا دیتا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ قد خواب من دساہا, وہ برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو دبا دیا, تھپک تھپک کے سلا دیا. تو جب انسان اپنے نفس لوامہ کو دبا دیتا ہے تو اس کو غلطی کو ریئلائز نہیں کرتا, وہ سلا دیتا ہے کہ نہیں, وہ بتاتا ہی نہیں اس کو کہ غلط کر رہا ہے. تو یہی وہ صورتحال ہوتی ہے جب حق دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. نفس کو آپ نے دبا دیا نا, اب وہ ملامت کر رہے ہیں, آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا, آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں, آپ کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آ رہی, آپ سمجھ رہے کہ میں بالکل صحیح ہوں, کوئی دوسرا بتائے تو اچھا نہیں لگتا, تو اب اصلاح کیسے ہو؟ سوچے نا, غلطی اپنی نظر نہیں آ رہی, دوسرا بتا رہا ہے تو اچھا نہیں لگ رہا, تو کیسے کریکشن ہوگی؟ اگر ہم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے رہے ہیں, اپنی غلطی کو ریئلائز ہی نہیں کریں تو تزکیہ نفس کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچے نا, جب تک تزکیہ نہیں کرے تو اصلاح نہیں ہو سکتی. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ کہ اپنی غلطیوں کو کھلے دل سے تلاش کرنا چاہیے کہ میرے اندر کیا غلطی ہے, اور اس کو کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. یہی تو تزکیہ ہے نا. تزکیہ نفس کی کوشش ہر دن کرنا چاہیے, ہر دن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے. اور اگر کوئی بتاتا ہے نا کہ آپ کے اندر یہ بات صحیح نہیں ہے, کوئی آپ کی دوست, کوئی عزیز, کوئی خیر خواہ, غصہ نہیں کرنا چاہیے, ناراض نہ ہو, بجائے ناراض ہونے کے غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہو تو میں اپنی کریکشن کر لوں. اور سب سے اچھی بات ہے کہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے تاکہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں, اور یہیں پر صحیح کر لیں, اور وہاں کی پکڑ کے لیے کچھ بھی نہ بچے. تو پھر تیسرا سبق بھی ہے. تیسرا سبق کثیر منہم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوبارہ کہا نا ثم امو وصموا کثیر منہم, یہ نہیں کہا کہ سب کے سب اندھے اور بہرے ہو گئے تھے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب بہت سارے لوگ بھی حق سے انحراف کر لیں, اکثریت جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے اندھی اور بہری بن جائے, کتاب سے اندھی اور بہری, لیکن پھر بھی اکثریت ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جو حق کی طرف بلاتے ہیں, جو امر بالمعروف کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ صحیح اور غلط ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب اکثریت امو و سمو بن جائے نا, امو و سمو, تو پھر وہ جو صحیح بتا رہا ہوتا ہے نا اس کو غلط سمجھتی ہے اکثریت, اور اس کے پھر نام رکھنے لگتی ہے کہ سخت ہیں اور کٹر ہیں, یہ ہوتا ہے. تو بہرحال آگے بھی مزید اہل کتاب کا ذکر ہے, اور خاص طور پر آگے نصارہ کا ذکر ہے کہ یہاں تو بنی اسرائیل کا تھا نا, آگے خاص طور پر دوسری جو اہل کتاب ہے نصارہ, ان کا ذکر ہے, کرسچنز. اللہ تعالیٰ فرمانے لقد کفر الذین قالوا, لقد پھر سے آیا ہے, اور لقد میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس میں دو تاکیدیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے یقینی طور پر پکی بات ہے کہ کفر کیا الذین, ان لوگوں نے, کن لوگوں نے, قالوا جنہوں نے کہا, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہیں جو عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی انہوں نے یقینی طور پر کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ الہ ہے. یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر. الہ کا لفظ بھی اللہ سے ہی نکلا ہے نا, دیکھیں, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا لفظ الہ سے نکلا ہے. اللہ کا لفظ کس سے بنا ہے آپ کو بات پتہ ہے؟ اللہ کے میں دو چیزیں ہیں, ال پلس الہ, ٹھیک ہے, ال پلس الہ. تو ال کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ خاص, اور الہ کے مطلب معبود. تو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاص معبود, ایک ہی معبود جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں, بہت ہی یقینی بات ہے کہ جن لوگوں نے بھی کہا کہ مسیح ابن مریم وہی الہ ہے تو انہوں نے کفر کیا. ان کے کفر کرنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہی الہ ہے, کوئی شک نہیں. کیوں کوئی شک نہیں؟ کیونکہ دیکھیں ان کی یہ بات, ان کا یہ قول عقل کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے, نقل کے بھی خلاف ہے. نقل کے معنی ہوتے ہیں لکھی ہوئی بات, نقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے, ہر چیز کے خلاف ہے اگر آپ سوچیں تو. کیونکہ فطرت کے خلاف کیسے؟ کیونکہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی, ابھی تو آپ کو بتایا, عہد الست دے کے سب کو بھیجا ہے. اور عقل کے کیسے خلاف ہے؟
عقل کے بھی خلاف ہے. آپ دیکھ لیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور وہ بھی ایک عورت سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بچہ جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ہم جنس ہوتا ہے. تو عجیب ہی عقل کے بھی خلاف بات ہے، بالکل ہی عقل پہ پتھر پڑی ہوئی بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نقل کسی الہامی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے. اللہ تعالیٰ واحد الہ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے بھی اس طرح کی باتیں کی، ان کے ایک فرقہ ان کا ایسا ہے نا جو آپ کو میں نے پہلے کسی اس میں آل عمران نے بتایا تھا کہ جو نصارہ ہیں ان کے مختلف فرقے ہیں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہی الہ ہیں، دوسرا جو ہے وہ بیٹا بنا دیتا ہے، تیسرا جو ہے وہ تین کا عقیدہ تثلیث وغیرہ پہ. تو یہاں پہلے انہی کا ذکر ہے جو الہ مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کہ انہوں نے یقینی طور پر کفر کیا جنہوں نے ان کو الہ بنا لیا یا اللہ کا بیٹا بنا لیا. وقال المسیح، اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. ربی، جو میرا بھی رب ہے، و ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے جو نصارہ ہیں ان کے اس عقیدے کے رد میں فرما رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں الہ ہوں اور مجھے تم الہ بنا لو. انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ او بدو، عبادت کرو تم سب بھی. کس کی؟ اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو انہوں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کہا. اور وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے اور انہوں نے ہمیشہ اللہ کی بندگی کی طرف بلایا. تو آپ کو پتا ہے کہ جب پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلوایا تھا، جب وہ صرف چند دن کے تھے، جب ان کی ماں پہ تہمت لگی تھی، تو انہوں نے کیا بولا تھا؟ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں آتا ہے، انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انہوں نے کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے تمہاری طرف. تو یہی کہا تھا انہوں نے. پھر انہوں نے جوانی میں بھی یہی کہا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. سورہ آل عمران میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں بھی یہی پیغام دیا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور جب وہ دوبارہ بھی آئیں گے تب بھی ان کا پیغام یہی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر آئیں گے اور پھر لوگوں کو وہی اللہ کا پیغام دیں گے نا، کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے پر کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا، کہ انہوں نے تو ہمیشہ یہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور یہ جو بنی اسرائیل ہے نا اور نصارہ خود بھی، دونوں ہی یہ ہمیشہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑیوں پہ جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جب وہ خود ہی الہ تھے نعوذ باللہ یا اللہ کے بیٹے تھے تو ان کو اللہ کی عبادت کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. انہوں نے تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کی تعلیم دی، اعبد اللہ. تو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا پیغام اور عقیدہ بالکل صاف اور واضح تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا. انہوں نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی، اور نہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی بلکہ انہوں نے شرک سے منع بھی کیا تھا. آگے انہی کا مزید قول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہو، بے شک وہ، من یشرک، جو بھی شرک کرے گا، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقط تو تحقیق حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا. یہ بھی انہوں نے بتایا تھا. شرک سے روکا بھی تھا کہ جو بھی شرک کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے، اور جب جنت حرام ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ٹھکانہ اس کا آگ ہوگا. ٹھکانہ آگ ہوگا، جہنم میں جائے گا. مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اور وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں آئے گا. کہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ یوم آخرت میں. کس چیز کے لیے مددگار نہیں ہوگا؟ کہ ان کو جہنم سے نکالے، کیونکہ ظالم ہے. اور ظالم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے حق میں کمی کی نا، شرک کیا. تو کہاں تو وہ اللہ کے چہیتے سمجھتے ہیں اور کہاں جہنم سے بالکل نکل ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی شرک معاف نہیں کرے گا نا. یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا. تو جو بھی اس عقیدے پہ مرا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا، تو ظاہر ہے اس عقیدے پہ اگر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
کیونکہ شرک ایسی چیز ہے جس کو اگر پوری طرح سے معافی مانگ کے کریکشن نہ کی جائے تو مغفرت نہیں ہے. سورہ نساء میں بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ہم کسی کی شراکت کو معاف نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کرے. کیا اعلان کرے؟ کہ ان الجنت لا يدخل الا نفس مسلمہ. انہوں نے کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں صرف وہ داخل ہو سکتا ہے وہ نفس جو پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، مسلم بن جائے. ٹھیک ہے، تو جنت میں تو صرف وہ داخل ہوگا جو پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، کسی طرح بھی کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے. تو خلاصہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ الہ ہے، اور جو بھی یہ سمجھتا ہے وہ یقینی طور پر کفر بھی کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے. تو اس کے شرک کرنے میں کوئی شک ہی نہیں، اور شرک کرنے پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے. جیسے سورہ مریم میں آتا ہے نا، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں. کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنا لی. اس بات سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا، بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا، یقینی طور پر کفر کیا، قالو جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تیسرا ہے تین کا. ثالث تیسرا ہے اور ثلاثہ تین. انہوں نے بھی یقینی طور پر کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، یعنی تین مل کر ایک اللہ بنتا ہے، خدا بنتا ہے. تو سورہ المائدہ تقریباً اپنے اختتام کی طرف جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوکس سارا یہود و نصارہ پر ہے. ان کے غلط عقائد کی کریکشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ نصارہ کے مختلف فرقے تھے. پہلے آیت میں جو اس سے پہلے آپ نے پڑھی ہے اس میں اس فرقے کا ذکر تھا جنہوں نے ڈائریکٹ الہ بنا لیا، عیسیٰ ابن مریم کو یہ اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور اب یہاں پر کون سے فرقے کا ذکر ہے؟ جو فیتھ آف ٹرینٹی پر عمل کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، عقیدہ تثلیث کو جو مانتے ہیں، عقیدہ تثلیث، ٹرائنگل کا عقیدہ جو مانتے ہیں، فیتھ آف ٹرینٹی. اور وہ ٹرائنگل کیا بناتے ہیں کہ ایک اس میں بھی اختلاف ہے. ایک کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام جو تھی اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ مل کر ایک ٹرائنگل بنتا ہے، یعنی تین مل کے ایک خدا بنتا ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ اور جبرائیل روح القدس مل کے اللہ بنتا ہے. یعنی عجیب ہی ایک ٹرائنگل انہوں نے بنایا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے الوہیت مسیح کے خلاف اس کا رد کیا، اور اب کیا ہے؟ ان کی فیتھ آف ٹرینٹی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کہنے والے بھی کفر کرتے ہیں کہ جو تین کا ایک اور ایک کا تین اللہ کو بناتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے وما من الہ الا الہ واحد، کہ کوئی بھی الہ نہیں مگر الہ واحد ہے، اللہ واحد الہ ہے. یہ حقیقی بات ہے، اور یہ بات تو قرآن میں بہت جگہ کی گئی ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں لیکن اللہ ہے جو واحد الہ ہے. اور صرف قرآن میں نہیں، تمام الہامی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ توحید بتاتی ہیں کہ اللہ واحد الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اگر دو بھی الہ ہوتے تو لفسدتا، کہ زمین پر فساد برپا ہو جاتا. تو دو ہی سے فساد برپا ہو جاتا، تو اگر تین کا بنا لیں تو پھر تو بہت ہی فساد ہے نا. تو یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے عقیدہ تثلیث کو گڑھ لیا. اور وما من الہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد الہ ہے. اور اب آگے اللہ تعالیٰ وعید دے رہے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ باز نہ آئے، يَنْتَهُوا نہیں سے باز نہ آئے، اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، یہی جو کفریہ باتیں اور شرکیہ باتیں کرتے ہیں اور عقیدے رکھتے ہیں، ان سے باز نہ آئے تو لا یمسنا، البتہ ضرور ضرور چھوئے گا، الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، کس میں سے؟
اہل کتاب میں سے جنہوں نے بھی یہ عقیدے رکھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے، تو ان کو ضرور چھوئے گا کیا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب، دردناک عذاب چھوئے گا۔ ہم؟ یعنی اگر کسی کی اس عقیدے پر وفات ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے رکھا، یا یہود ہو یا نصارہ ہو، تو پھر ان کو دردناک عذاب ہی ملے گا نا، ظاہر ہے، کیونکہ شرک اور کفر میں مریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آیات بے شک اگرچہ سخت ہیں، لیکن بتانا تو ہے نصارہ کو یا یہود کو، جس کو بھی جو شرک کر رہے ہیں، تاکہ وہ بچ جائیں، آگ سے بچ جائیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں آگ سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن میں بتایا بھی اس لیے ہے کہ ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ غلط عقیدہ رکھنے والوں کو خبردار کریں اور وہ بچ جائیں۔ ورنہ آپ دیکھیں قرآن کوئی نعوذ باللہ ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ اس میں کسی کی برائیاں بیان کی جائیں، تو یہ تو اترا ہی اس لیے ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ سب بھی اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کا حامل، قرآن کے قاری، قرآن پڑھنے والے یہ غلط عقائد رکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تاکہ وہ بچیں، ٹھیک، ان کی اخروی نجات ہو جائے، ہدایت پر آ جائیں، اس لیے یہ سب بتایا جا رہا ہے۔ تو اب حیرت کی بات ہے کہ ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ یہ عقیدہ تثلیث بھی ان کا فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور نقل کے بھی خلاف ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، فطرت کے خلاف ہے کہ عہد الست ہر کوئی کر کے آیا ہے، اسی لیے مشکل مصیبت میں کوئی کسی بھی دین پر ہو، بے دین بھی ہو، تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ تو فطرت کے خلاف ہے نا، عقل کے خلاف ہے، کہ اس لیے خلاف ہے کہ آپ دیکھیں ان کا یہ فیتھ آف ٹرینٹی، کہ ایک بس کو بھی ایک ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، ایک سیٹ پر 3 ڈرائیور بیٹھ کے چلائیں تو کیا بس چل جائے گی؟ اسی طرح کسی آرگنائزیشن میں اگر اتھارٹی ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن ساری خراب ہوتی ہے نا، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو 3 الہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا 2 بھی ہوتے ہیں تو فساد برپا ہو جاتا ہے، ایک الہ کہتا ہے کہ بارش برساؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں برساؤ، تو صرف 2 سے ہی فساد ہوتا ہے، نہ کہ یہ پتہ نہیں کیا عجیب 3 بناتے ہیں۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ کہاں رب کائنات، خالق کائنات، اور کہاں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام جو انسان ہیں، مخلوق ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مختلف چیزیں مل کر کیسے ایک چیز بن سکتی ہے؟ تو بہرحال ان کا عقیدہ تسلیق ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جو آج تک ان کی خود بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، اور نہ یہ لوگوں کو سمجھا سکیں، سمجھا بھی نہیں سکے، نہ سمجھ سکیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اسی سورہ المائدہ کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس بات کی پرزور تردید کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ میری ماں کو اور مجھ کو 2 الہ بنا لو، کیونکہ آخری آیات میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اولین اور آخرین کے سامنے پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو 2 الہ بنا لو؟ تو کہیں گے نہیں، مجھے تو یہ حق ہی نہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھ کو پتا ہوتا، جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو جانتا ہے، میں تو عالم الغیب ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ تو پوری اتمام حجت کی جائے گی ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ افلا یتوبون الی اللہ، یہ کیا بھلا توبہ نہیں کریں گے اللہ کی طرف؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور بخشش مانگتے اس سے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، کیونکہ واللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ یہ اتنی غلط باتیں کر رہے ہیں اور توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اتنی وعیدیں سن کر بھی، اتنا برا عذاب، عذاب علیم، یہ سب کچھ سن کے بھی توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے، تو مغفرت طلب نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ معافی مانگ لے اور مغفرت طلب کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں معاف کر دے گا۔ تو یہ جو توبہ ہے اور مغفرت ہے اس میں فرق ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہے نا، یتوبونا بھی ہے اور یستغفرونا بھی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ توب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، اور توبہ انسان کرتا ہے شرائط کے ساتھ، یعنی پہلے اپنے آپ کو پکا کرتا ہے نا، کہ ماضی پہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کروں گا، مستقبل حال میں چھوڑ دیتا ہے، مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے، یہ توبہ کی شرائط ہیں اور توبہ قبول ہونے کی۔ اور ایک شرط پھر یہ بھی ہے کہ معافی اس وقت کے اندر مانگی جائے کہ جب توبہ قبول ہوگی۔ آپ کو پتہ نا کچھ وقت ایسے ہیں کہ جب توبہ قبول ہونا بند ہو جائے گی، وہ کون سے ہیں؟ ایک تو نزا کا عالم جب طاری ہو جائے نا، شور شارٹ ڈیتھ سامنے ہو، تو یعنی انسان کو پتہ ہے کہ ہمارا نزا کا عالم طاری ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔
اور جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تب بھی توبہ قبول ہونے کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اس وقت سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے. اور استغفار کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، کہ ہم اللہ سے بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے، ہمارے گناہ کو ڈھک لے اور اس سے تجاوز بھی کر دے. مغفرت کی ڈیفینیشن عربی میں کیا ہے؟ ستر الذنب و تجاوز ان، کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو ڈھانک دے، اور نہ صرف ڈھانک دے، اس سے تجاوز بھی کر دے، درگزر کر دے. تو اس میں فرق ہے بہرحال توبہ اور استغفار میں. تو دونوں ہی کرنے چاہیے، انسان کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. بلکہ ہر وقت عادت بنانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے شرائط کے ساتھ، اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر کے، مینشن کر کے، یا اللہ میں نے یہ غلطی کی تھی، اللہ سے صرف مینشن کر کے، اور پھر مغفرت طلب کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ استغفار کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 دفعہ کرتے تھے، تو ہمیں کتنی دفعہ کرنی چاہیے؟ کم از کم 70 سے 100 دفعہ تو کرنی چاہیے. اور آج کل تو بہت اچھا ٹائم ہے توبہ استغفار کا. اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیک لوگوں کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم ایک رسول ہیں، مطلب اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو تم نے بنا لیا ہے. قد خلت من قبلہ رسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو الہ بنا لیا، اس کے رد میں 4 دلائل دیں گے، بہت زبردست قسم کے 4 دلائل. تو یہ دلائل آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، کیونکہ ہم کو بھی یہ دلیل دینی ہے نا جب نصارہ سے بات کی جائے گی. تو یہ دلائل جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ اچھی طرح آنے چاہیے، تاکہ ہم بھی نصارہ کے ساتھ دلائل سے بات کر سکیں. تو پہلی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور بندے ہیں، جیسے اور رسول بھی کئی پہلے گزر چکے ہیں نا، اور بھی تو رسول آ چکے ہیں نا. تو سب سے پہلے تو یہ ناممکن بات ہے کہ ایک ذات رسول بھی ہے، اللہ کا پیغمبر بھی ہو اور خود ہی وہ الہ بھی ہو. تو یہ تو عجیب سی بات ہے، پہلی بات. دوسری بات اسی دلیل میں کیا ہے، قد خلت، گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی کئی رسول. اس میں بھی 2 باتیں ہیں، یعنی رسولوں کو موت بھی آتی ہے. پہلے بھی کئی رسول آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو آئے تھے اور بھی آئے تھے، تو ان کو فنا بھی تھی اور وہ ان کو موت بھی آ گئی. تو یہ بھی اسی طرح کے رسول ہیں. اور دوسری بات اس میں کیا ہے، قد خلت من قبلہ رسول میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی ابد سے موجود نہیں تھے، ازل سے موجود نہیں تھے، بہت شروع سے ازل سے موجود نہیں تھے. تو الہ کون ہوتا ہے؟ جو ازل سے موجود ہوتا ہے اور ابد تک رہے گا. حی القیوم ہوتا ہے، الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا. تو عیسیٰ علیہ السلام تو شروع سے نہیں تھے، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے تھے، وہ ان کے بہت بعد میں آئے تھے. تو یہ دونوں باتیں ہیں اس کے اندر، قد خلت من قبلہ رسول میں کہ رسولوں کو فنا بھی آئی ہے، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، جن کو موت آئی وہ گزر گئے. اور یہ بھی کہ ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے تھے، ان کے بعد میں آئے تھے. تو یہ کوئی ازل سے تو تھے ہی نہیں، نہ ابد تک رہے، تو رسول پھر الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح اس میں یہ بات بھی ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول میں، کہ دیکھیں معجزات تو پہلے رسولوں کو بھی دیے گئے تھے، تو ان کی بنیاد پر آپ نے پہلے تو کسی رسول کو الہ نہیں بنایا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں ان کی بنا پر آپ نے ان کو اٹھا کے رسول بنا لیا. تو کیوں ایسا کیا گیا؟ اگر معجزات کی بنا پر بنانا تھا، معجزانہ پیدائش کی بنیاد پر بنانا تھا، تو سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو الہ بنانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو صرف باپ ہی نہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زبردست معجزات ملے تھے، تو ان کو تو الہ نہیں بنایا، تو ان کو کیوں الہ بنا لیا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول. تو اسی صرف پہلی دلیل میں بھی یہ سارے پوائنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے پوائنٹس سمجھ میں آنا چاہیے. پھر اسی طرح دوسری دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں، کس کی؟ مسیح ابن مریم کی ماں جو تھی مریم، وہ صدیقہ تھیں. صدیقہ کے معنی میں صدیق کی مؤنث ہے،
دو معنی ہوتے ہیں اس کے. صدیق جو ہوتا ہے، ایک تو صادق ہوتا ہے نا، سچا، ایک ہوتا ہے صدیق جو خود بھی سچا ہو اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو. تو حضرت مریم جو صدیقہ تھی، خود بھی ہمیشہ انہوں نے سچ بولا اور سچائی کی تصدیق بھی کی. جیسے ان کے بارے میں سورہ تحریم میں آتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 12 میں آتا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مریم جو تھی بنت عمران، انہوں نے ہر حال میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی برات نازل کی ہے. انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. ہم نے ان کی طرف پھونکا تھا، بھیجی تھی اپنی طرف سے ایک روح جس کی انہوں نے تصدیق کی. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا. کون سے کلمے کی تصدیق کی انہوں نے؟ ربہا کی، کلمہ کن کی، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے فرشتوں نے ان سے بات چیت کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے بلا باپ کے بچہ پیدا ہو. تو انہوں نے انکار تو نہیں کیا تھا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، انہوں نے تصدیق کی تھی اور کتبی، اللہ کی دوسری کتابوں کی بھی تصدیق کی تھی. کانت من القانتین، فرما برداروں میں سے تھی. تو اس سے ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ صدیقہ تھی، سچی تھی. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی پرورش کہاں پر ہوئی تھی. صدیقہ تھی، محراب میں رہتی تھیں. پہلے اس کے جو ان کا تھا مسجد کے پاس ایک حجرہ تھا اور ان کے پاس بے موسم کے پھل وغیرہ آتے تھے. تو اللہ کی برگزیدہ بندوں میں سے تھیں وہ، اور سچی خاتون تھیں اور سچ کی تصدیق کرنے والی تھیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صدیقہ تھیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو جو بنی اسرائیل جو جوز تھے، انہوں نے ان پر زنا کا الزام لگایا تھا، اسی کی رد ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کہنے وہ سچی تھی اور ان کی گود میں گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا اور ان کو کتاب دی ہے اور وہ اللہ کے بندے ہیں. اور انہوں نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے یہ پیدا ہوئے ہیں. حقیقت بتا دی تھی انہوں نے. تو وہ سچی خاتون تھی، انہوں نے حقیقت بتا دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. صدیقہ تھیں. تو اس سے بھی تصدیق ہو گئی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور یہ بھی اس سے بات پتہ چلا کہ امہو، ان کی ماں بھی تھی. یعنی وہ خود بھی انسان تھے اور ان کی ماں بھی تھی، وہ بھی انسان تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک انسانوں کے طریقے پر، فطری طریقے سے جنم بھی دیا تھا. ٹھیک ہے، ان کو حمل بھی ٹھہرا تھا اور ان کو درد ذیل بھی ہوئے تھے، لیبر پینس بھی ہوئے تھے. سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے وجاء المخاض، کہ ان کو پھر درد ذیل جب شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کاش میں بھولی بصری ہو جاتی. اور پھر اتنے زیادہ ظاہر ہے درد ہوتے ہیں. پھر ان کو جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی پیروں کی طرف سے کہ آپ کے اوپر ایک کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلائیں تو وہ گریں گی، آپ کھائیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اسی دلیل سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ امہ صدیقہ میں کہ ان کی ماں بھی تھیں جنہوں نے ان کو فطری طریقے سے، انسانی طریقے پر جنم دیا تھا. پیدائش کا طریقہ بھی فطری تھا. تو یہ سب چیزیں کسی الہ میں تو نہیں ہو سکتے. الہ ان سب چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے نا. الہ کون ہوتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، جس نے نہ کسی کو پیدا کیا نہ کسی سے پیدا ہوا ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ نہ ان کی ماں الہ تھیں، وہ بھی مخلوق تھیں، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، جو کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کے، نہ وہی الہ تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم کو صدیقہ کا لقب دے رہے ہیں. صدیقہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک انسان کو صدیق کا یا صدیقے کا لقب ملے. اور ہماری امت میں سب سے پہلی صدیقہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی. اور دوسرے نمبر پہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے مردوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی تھی. جہاں تک مریم بنت عمران کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، تو اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ترمذی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں 4 ہیں جو کامل ہوئی. اور اس میں حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ، اور ان کا مریم بنت عمران کا. اور حدیث میں مزید کہا گیا ہے کہ اور حضرت عائشہ کو
دوسری عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پر. تو یہ دو دلیل ہو گئی. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کانا یا کلان الطعام، کانا وہ دونوں تسنیہ ہے، یا کلانی بھی تسنیہ ہے، وہ دونوں کھاتے تھے تو عام کھانا. کون دونوں کھاتے تھے کھانا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ دلیل دی جا رہی ہے. ان کو اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، بقا کے لیے وہ کھانے کے محتاج تھے، جبکہ الہ اس طرح کا کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. الہ جو ہوتا ہے اس کو کھانا وانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کھانے بلکہ کسی بھی چیز کا وہ محتاج نہیں ہوتا، لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں. اور دیکھیں جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا، کھانا کھاتا ہے تو اس کو تو پھر اور بھی چیزوں کی محتاجی ہوتی ہے نا. نباتات چاہیے ہوتی ہیں، سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں، جانور چاہیے ہوتے ہیں جن کو کاٹ کے وہ کھائے. اور پھر کھانے کی وجہ سے دوسری ضروریات بھی لاحق ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے نجاست پیدا ہوتی ہے اور طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. تو الہ تو ان سب چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے. تو اس لیے بھی جو شخص کھانا کھا سکتا ہو، کھانا کھاتا ہو، وہ کسی طرح بھی الہ نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے بھی ان کی ماں اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، ان کو انسانوں جیسی چیزیں لاحق تھیں، ضروریات لاحق تھیں، نجاستیں بھی ہوتی تھیں، تو کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ اس لحاظ سے بھی نہ عیسیٰ علیہ السلام خود الہ ہو سکتے ہیں، نہ ان کی ماں الہ ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، نہ کوئی تین کا ایک ہو سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مخلوق ہے، مخلوق خالق کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی حصے دار ہو سکتی ہے خالق کی کہ ملا ملو کے ایک کوئی اور ہی چیز ہے، مخلوق ہے، خالق ہے، آپ ملا کے تین کا ایک اور ایک کا تین پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں. تو انظر، دیکھو ذرا، یہ حیرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو، امر کا سیغہ، کیفا، کس طرح، نبین لہم الآیات، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، اپنی آیات ہم کھول کھول کر ان کے لیے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، کہاں سے یہ پھرائے جاتے ہیں، کہاں سے پھرائے جاتے ہیں. یوفکون کا لفظ اف سے ہے، حمزہ فیکا. عفق جو ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو جھوٹ اور بہتان کے لیے عفق کا لفظ آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صحیح رخ سے غلط طرف پھر جانے کو بھی عفق کہا جاتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھو ذرا، اتنی کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، سارے دلائل بتا رہے ہیں قرآن میں کہ نہیں وہ الہ ہو سکتے کسی طرح بھی، عقل نقل فطرت سب کے خلاف ہے. تعجب ہے، اتنے حقائق ان کو بتائے جا رہے ہیں، واضح دلائل دیے جا رہے ہیں جو عقل میں سمجھ میں آنے والے ہیں، کسی کو بھی کم عقل کو بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھو ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا، ان کی عقل پہ کیسے پتھر پڑ گئے ہیں. ثم منظر انا یوفکون، کہاں سے یہ پھرائے جاتے ہیں، یعنی پھرانے والا کوئی اور ہے، مجہول لفظ ہے نا، تو پھراتا کون ہے؟ انسان کی عقل پہ کون پتھر ڈالتا ہے؟ شیطان. انسان کے غلط عمل اور خاص طور پر شرک کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور انسان کو شرک میں بہت مزہ آتا ہے اور شرک کرتا ہے، اور شرک میں ملوث ہو جاتا ہے، الٹا پھر جاتا ہے. تو وہی کہا جا رہا ہے، حیرت کی بات ہے، انا یوفکون، کہاں سے یہ پھر جاتے ہیں. تو رسولوں کے کھانے پینے کی بات جو قرآن میں اور جگہ بھی آئی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے بھی اعتراض کیا تھا نا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے، یعنی معاش کے لیے. تو سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا، فرقان 20، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے ہیں جو کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے. تو اب کون سی نئی بات ہوگی؟ رسول بندہ ہی ہوتا ہے نا، خاص بندہ ہوتا ہے اللہ کا، لیکن ہوتا تو بندہ ہے، تو اس کو چلنا پھرنا پڑتا ہے، کھانا بھی کھانا پڑتا ہے عام انسانوں کی طرح، اور معاش کے لیے بازاروں میں بھی جانا پڑتا ہے. تو جیسے تمام رسول کھانا کھاتے تھے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کھانا کھاتے تھے. تو الہ ہرگز بھی نہیں ہے، نہ وہ اور نہ ان کی ماں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتعبدون، قل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اللہ کے سوا
حیرت کی بات ہے، آپ ان اہل کتاب سے پوچھیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر انسان کی عبادت کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کا خود بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ ابھی سے خطاب ہے، ذرا نصارہ کو پوچھیں تم اللہ کو چھوڑ کر انسان کی عبادت کرتے ہو، انسان کے آگے جھکتے ہو جو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یعنی انسان، کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رسول ہی کیوں نہ ہو، اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا نا۔ انسان کو بطور انسان یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکے یا اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے یا انسانوں کی دعا سن کے ان کی داد رسی کر سکے۔ یہ ساری صفات صرف الہ میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ چوتھی دلیل ہے جو الوہیت مسیح کے خلاف دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ اور ان کے وہاں کسی طرح بھی الہ نہیں ہے۔ تو دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ وہ دونوں بھی بطور انسان، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو کتنی اذیتیں دی دونوں کو۔ بنی اسرائیل نے حضرت مریم پہ تو انتہا کر دی، انہوں نے زنا کا الزام لگا دیا تو وہ خود تو نہیں اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات پیش کی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں بلوا کر۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تو یہود بہت پیچھے پڑے رہے نا، پیچھے ہی پڑے ہوئے تھے، ان کو کبھی کچھ اور کبھی کچھ، حتیٰ کہ ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تو وہ خود اپنے آپ کو سولی سے بھی نہیں بچا سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا نا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے تدبیر کر کے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ ایدناہ بروح القدس، کہ ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ تو جن کو خود اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، جو اپنے آپ کو نقصان سے نہ بچا سکے، کسی کے نفع نقصان کے مالک نہ ہو، تو الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ تو وہ ہے واللہ جو هو السمیع العلیم ہے، جو بہت سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، جو واحد الہ ہے، جو اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی ساری باتوں کو سنتا بھی ہے، سمیع ہے، جواب بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، ان کو دور بھی کرتا ہے، ان کی حاجات کو پوری بھی کرتا ہے، علیم ہے، خود بھی جانتا ہے، بغیر مانگے بھی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، اور اس سارے نفع نقصان کا بھی مالک وہی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے سارے جن و انس مل کر نقصان پہنچانا چاہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو الہ تو وہ ہے، واللہ هو السمیع العلیم۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلوف کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق کی، ناحق، ناحق اپنے دین میں غلوف نہ کرو۔ یہ ہدایت کی جا رہی ہے اہل کتاب کو۔ غلوف کا لفظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، غلوف کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، تجاوز عن الحد، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور دین میں کیا ہوتا ہے؟ دین میں غلوف کیا ہوتا ہے؟ دین کی بات ہو رہی ہے نا یہ۔ دین میں غلوف کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا جو درجہ، جو مقام دین میں ہے، اس کو بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے یا گھٹا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے، ٹھیک؟ تو یہ غلوف ہو جاتا ہے۔ اور دین میں غلوف کی ایک اور بھی ڈیفینیشن آپ لکھ رہے ہیں کہ دین میں غلوف کیا ہوتا ہے، مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ معقول سے نکل کر انسان غیر معقول میں داخل ہو جائے، حدیں توڑ دے نا، حدیں توڑ کر معقول سے نکل کر غیر معقول میں داخل ہو جائے۔ یا غلوف کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، وہ بھی لکھ لیں کہ اعتقاد اور عمل میں، اعتقاد اور عمل میں دین نے جو حدیں، جو باؤنڈریز قائم کی ہیں، ان سے آگے بڑھ جانا، اعتقاد میں اور عمل میں، ٹھیک ہے؟ دین نے جو باؤنڈریز قائم کی ہیں ان سے آگے بڑھ جانا۔ مثلا اس کی مثال دیکھیں، انبیاء کی تعظیم کیا ہے دین میں، کہ دین میں انبیاء کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن مخلوق میں ان کو سب سے افضل سمجھنا ہے، اور ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، ان پر ایمان لایا جائے گا، اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، اتباع کیا جائے گا۔ یہ ان کی تعظیم کی حد ہے کہ اتباع رسول کیا جائے گا۔ اب نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں انہوں نے غلوف کیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور یہود نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، تو ان کی ماں پر زنا کی تہمت لگا دی۔ تو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں افراط سے کام لیا، ذاتی کی غلوف میں، اور یہود نے کیا کیا؟ تفریط، کمی سے کام لیا۔
دونوں ہی حد سے آگے نکل گئے. ٹھیک ہے, دونوں حد سے آگے نکل گئے نا. تو دین میں کمی غلو یا ذاتی جو غلو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کرنا, یہ دونوں چیزیں, چاہے آپ کمی کریں یا ذاتی کریں, جس چیز کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حد رکھی ہے دین کے اندر, اس میں چاہے آپ کمی کریں یا ذاتی کی طرف جائیں, دونوں شرک کی طرف لے جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال بتا دی کہ یہ دونوں فرقے شرک میں گرفتار ہوئے, ایک کمی کی طرف گیا, ایک ذاتی کی طرف گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کو سمجھائیے کہ اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, ناحق اپنی دین میں غلو نہ کرو, جو اصل دین ہے اسی کے اوپر رہو, کبھی ذاتی نہ کرو, اس کے اندر اپنی طرف سے نہ بڑھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں, انہیں وہی جو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے اسی کے اوپر قائم رہو, انہیں اللہ کا بیٹا یا الہ اپنی طرف سے نہ بناؤ. تو خاص طور پر نصارہ سے خطاب ہے یہاں پر, یاد رکھیے. اور ولا تتبعوا, اب یہ دوسری بات بھی بہت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے, ایک اور ہدایت کی جا رہی ہے نصارہ کو کہ ان کو سمجھائیں کہ ولا تتبعوا, نہ تم پیروی کرو احواء خواہشات کی, قوم ایک قوم کی, قد دلوا تحقیق جو بھٹک گئے, من قبل اس سے پہلے. کیا کہا جا رہا ہے نصارہ کو کہ ان کو بتائیں کہ تم اس قوم کی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو جو یہود اور نصارہ سے پہلے بھٹک گئے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ کون قوم تھی ابھی آپ کو پتہ چلے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس قوم کی پیروی نہ کرو نصارہ جو تم سے پہلے بھٹک گئے تھے. ٹھیک ہے, اور نہ صرف خود بھٹک گئے تھے, وہ ادلو, انہوں نے بھٹکایا تھا کثیرن, بہت سو کو, وہ دلو, اور وہ بھٹک گئے تھے ہم سواد سبیل, سیدھے راستے سے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نصارہ کے اندر جو عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ کچھ اور لوگوں کی پیروی سے ہوا تھا, کسی اور قوم کی خواہش نفس کی پیروی سے پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے کسی اور قوم کے نظریات کو فالو کیا تھا, اس کی وجہ سے ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ویسے غلف تو نصارہ کے تین چار تھے نا. ایک تو ان کا عقیدہ بگڑا, یہ سب انہوں نے بنایا, پھر انہوں نے کیا کیا تھا, اپنے حلال حرام کا حق بھی اپنے علماء کو دے دیا تھا. بہرحال اس بات کے اوپر آپ اپنا فوکس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں, ایک تو منع کیا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو, دوسرا اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے بھٹک گئے تھے, یہود اور نصارہ سے پہلے بھٹک گئے تھے, اور انہوں نے بہت سو کو بھٹکایا تھا. تو یہ کون تھے؟ اگر ہم ان کی تاریخ پر مختصر نظر ڈالیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا کہ انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ربی و ربکم اللہ, اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور کرواتے تھے. اب شروع میں جو ان کے پیروکار تھے نا, جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا آسمانوں کی طرف جسم و روح سمیت, تو اس کے بعد بھی کافی عرصے تک عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ٹھیک رہے تھے, دین کے اوپر رہے تھے, ٹھیک دین کے اوپر رہے تھے جو ان کے اوپر آیا تھا تورات اور انجیل میں, یعنی دین اسلام کے اوپر ہی رہے تھے. پھر کیا ہوا کہ یہ پھر فلسطین سے نکلے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, جو ان کا ملک تھا, دین کی تبلیغ کے لیے, پھیلانے کے لیے, اور کافی لوگوں نے دین کو قبول بھی کیا. اور اسی سلسلے میں جب یہ یونان اور مصر کی طرف گئے تو وہاں پر خاص طور پر آپ کو پتہ ہے مصر اور یونان کس چیز میں مشہور ہے؟ فلسفے میں مشہور ہے. یہ ارسطو اور جو بقراط وغیرہ ہیں, یہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ یونان سے تعلق رکھتے تھے نا. تو مصر اور یونان کی طرف یہ گئے جہاں کے لوگ فلسفیانہ نظریات اور خیالات رکھنے میں مشہور تھے. تو ان لوگوں نے یہ, اور فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ کس کو کہتے ہیں؟ فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی لاجک دیکھی جاتی ہے, ہر چیز میں لاجک مانگی جاتی ہے کہ لاجک کیا ہے اس کی, یہ فلسفہ ہوتا ہے. تو جب یہ یونان اور مصر وغیرہ میں گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا فلسفہ اور غلط نظریات عیسائیت میں داخل کر دیے, یا یہ کہیں کہ انہوں نے خود, عیسائیوں نے اپنے جو دین تھا اس کے اندر ان کے نظریات کو فٹ کر کے ایک ایسا دین پیش کرنے کی کوشش کی جس کو یونان اور مصر کے پڑھے لکھے لوگ, انٹلیکچوئل لوگ جو فلسفہ پہ یقین رکھتے تھے, وہ ان کے دین کو قبول کرنا. کیا کرنے کی کوشش کی؟
ان کے عیسائیوں کے علماء اور مشائخ نے 4 صدی عیسوی میں، یہ بھی یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 300 ساڑھے 300 سال کے بعد انہوں نے جب یونان اور مصر گئے تو وہاں کے جو فلسفی لوگ تھے ان کو دین پر لانے کے لیے انہوں نے ان کے جو فلسفیانہ نظریات تھے ان کو عیسائیت میں فٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ پڑھے لکھے لوگ ایمان لے آئیں، یعنی ان کا دین قبول کرنا۔ اب مصریوں اور جو یونانیوں کے نظریات تھے نا، وہ پیور اپنی خواہش نفس کے مطابق انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اس میں اللہ رسول کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے بھٹک چکے ہیں، یعنی ان کا دین جو تھا وہ صرف خواہش نفس کے اوپر تھا، کسی علمی کتاب کے اوپر نہیں تھا۔ تو وہ فلسفیانہ نظریات ان کے کیا تھے یونان اور مصریوں کے، کہ انہوں نے کائنات کو خیالی طور پر 3 اقنوم یا 3 حصوں میں بانٹا ہوا تھا۔ 3 حصے یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا آیت کے مطلب سمجھ میں آ جائے اور ہم آئندہ آگے سمجھا بھی سکیں لوگوں کو۔ مصریوں اور یہ خاص طور پر یونانیوں نے خیالی طور پر کائنات کو 3 حصوں میں بانٹا ہوا تھا فلسفے کی بنیاد پر۔ 3 حصے کیا تھے؟ نمبر 1 کے وجود ہے، یعنی ہر چیز کا ایک وجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے ہر چیز، یہ ایک نمبر 1 چیز تھی۔ دوسرا، ہر چیز کی حیات ہے، یعنی ہر چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے اس میں لائف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ان کا نظریہ تھا کہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے علم چاہیے، اور علم کے ذریعے آپ سب کچھ جانا جا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی ہے، غیب ہے، کچھ بھی ہے، علم کے ذریعے آپ سب کچھ جان سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں تھیں ان کی، جس پر انہوں نے کائنات کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ اب عیسائیوں کے علماء اور مشائخ نے جب ان کے ان بھٹکے ہوئے نظریات کو عیسائیت میں ڈالا تاکہ ان کے پڑھے لکھے طبقہ، ان کا ایلیٹ کلاس یونان اور مصر کا، وہ اس کو متاثر کر سکیں اور اپنے دین پر لا سکیں، تو فیتھ آف ٹرینٹی وجود میں آیا۔ اب ان 3 چیزوں کا فیتھ آف ٹرینٹی پر دیکھیں تو کیسے انہوں نے کیا بنایا۔ انہوں نے کہا وجود جو ہے وہ اس کی شکل باپ کو دے دی کہ اللہ کا وجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ایگزسٹ کرتا ہے۔ حیات، زندگی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس نے زندگی دے کر اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے۔ علم کا ذریعہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بنا لیا کہ بس کہ علم باپ نے بھیجا اور بیٹے کی طرف وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک عجیب و غریب باتیں تھیں، گورکھ دھندا قسم کا یہ عقیدے ہیں۔ وہی بات ہے، آپ کو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ آیت کا مطلب سمجھ سکیں۔ تو یہ اس کو جب مکس اپ کیا گیا نا، ان کے فلسفیانہ نظریات کو اور عیسائیت کو، تو ایک گورکھ دھندا قسم کا عقیدہ تسلیس ایجاد کیا گیا، جو میں نے آپ کو بار بار بتا دوں کہ ان کو خود بھی نہیں پتا، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، نہ وہ کسی کو سمجھا سکے، نہ سمجھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو ناحق، نمبر 1، یعنی دین جیسا بھیجا گیا ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دو، اس کو ویسے ہی لے لو جیسا بھیجا گیا ہے، اور دین میں حدوں کو نہ توڑو۔ اور دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ ایسی قوم کی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو جو خود بھٹکے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھٹکایا۔ تو اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہی جو یونان اور مصر کے فلسفیانہ نظریات رکھنے والی قومیں تھیں نا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ان کی خواہش نفس کے مطابق اپنے دین کو فٹ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی دین نہیں تھی، ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں آئی تھی، تو وہ ہدایت پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنے اس غلط نظریات کے ذریعے بہت سو کو بھٹکایا اور خود بھی بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے، انسوا سبیل سے۔ تو بات یہ کہ کوئی بھی انسان صرف عقل کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر دین پر قائم نہیں رہ سکتا نا، ہدایت نہیں پا سکتا نا۔ کیا ضروری ہے ہدایت کے لیے؟ اللہ کی کتاب کو ماننا، پیغمبر کو ماننا اور ایمان بالغیب رکھنا، پھر دین سمجھ میں آ سکتا ہے۔ سوچے نا، ایمان بالغیب، اللہ کی ذات کے بارے میں کھوج نہیں کرنی ہے، اسی طرح جو بھی غیب کی باتیں اس میں کھوج نہیں کرنی، یہی تو اصل ایمان ہے، ایمان بالغیب۔ تو دین کو اپنے نظریات اور خواہشات کے مطابق نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہی
کسی اور بھٹکی ہوئی قوم کے نظریات اور خیالات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ دین میں بہت سی باتیں غیب ہیں جس پر ایمان رکھنا ہے آپ نے، کہ اللہ نے کہہ دیا ایسا تو ایسا ہی ہے، اور اصل بات یہ ہے یہی کہ ایمان بالغیب، ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے نا۔ دیکھیں، دیکھ کر کسی چیز کو ماننا یا عقل پہ اپنی پرکھ کے کسی چیز کو ماننا، تو اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ خوبی کس میں ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز ہے اور میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں منوان مانتی ہوں کہ ایسا ہی ہے، تو یہی تو مطلوب اور مقصود ہے نا۔ دیکھ کر ایمان لانا تو پھر کوئی آزمائش ہی نہیں ہے نا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر غیب کو عقل پر پرکھا جائے گا تو یقیناً بگاڑ پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل تو ناقص ہے نا، محدود ہے۔ ہم غیب کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کی باتیں جو غائب ہیں وہ اللہ کے کامل علم پر مبنی ہیں۔ ہماری عقل چھوٹی سی، ناقص، محدود، اگر ہم اپنی عقل پر غیب کو پرکھیں گے تو کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم نے متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا۔ بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، عقل محدود ہے، ہماری عقل میں ہی نہیں آ سکتا اللہ کیسی اس کی ذات ہے، کیسے عرش پہ مستوی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک انسان اپنی عقل کو اللہ کے آگے نہیں جھکائے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، تو اس کو اللہ کی باتیں، غیب کی باتیں، ایمان سارا اس کا سمجھ بھی نہیں آ سکتا، ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ ساری بات ہے جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اہل کتاب، خاص طور پر نصارہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نمبر 1 سمجھنے کی جو بات ہے کہ کسی ایسی قوم کی پیروی نہ کرو جو خود بھٹکی ہوئی ہے۔ تو اگر آج ہم دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رسم و رواج میں، اپنے ایون نظریات اور خیالات میں ہم کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں تو اسلام کے ہم نے خود بھی حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ایک اسلام جو ہے وہ ماڈرن اسلام ہے، ایک اسلام جو ہے وہ بیچ کا بیلنسڈ اسلام ہے، انلائٹڈ اسلام ہے، ایک اسلام کو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو فرسودہ اسلام، بیکورڈ اسلام پہ چلنے والے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام کیا اس کے حصے بکھرے ہیں؟ اسلام تو شروع سے ایک ہی ہے نا، شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ہے۔ کہ آپ اس کو وقت کے ساتھ یا وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ کیا آپ جب آپ کی سوچ میں تبدیلی آ جائے یا کسی اور قوم کے طریقوں سے آپ متاثر ہو جائیں تو اس کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی میم آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام جیسا شروع سے آیا ہے ویسے ہی آخر تک رہے گا۔ اب ہم کہیں کہ آج کل کے زمانے میں اس چیز پہ عمل نہیں ہو سکتا، فلانی جو لوگ ہیں، وہ جو عالم ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ماڈرن اسلام پیش کر دیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اسلام شروع سے ایک ہی اور ایک ہی رہے گا۔ اس میں وقت کے حساب سے، کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ کون سا وقت آنے والا ہے؟ قیامت تک کیسے وقت چینج ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں بھٹکانے والی ہوتی ہیں، تو کبھی بھی نہیں بھٹکنا چاہیے۔ دوسری بات آپ دیکھیں جو ہمارے لیے سبق ہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ کسی دوسری قوم کے نظریات اور فلسفے کو مت اختیار کرو، ان سے متاثر نہ ہو، وہ بھٹکا دے گی۔ تو ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ اگر ہم کسی دوسری قوم، غیر قوم کے خیالات اور نظریات جو ہمارے دین و شریعت سے ٹکراتے ہوں اس سے اگر متاثر ہوں گے تو بھٹکنے کے پورے فل فلیج چانسز ہیں ہمارے بھی۔ اب سوچ کے دیکھیں کہ آپ متاثر ہوتے ہیں؟ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ کسی بھی آیت بتا رہی ہے آپ کو، کسی دوسرے قوم کی، بھٹکی ہوئی قوم کے خیالات اور نظریات، وہ خیالات اور نظریات جو ہمارے دین یا شریعت سے ٹکراتے ہوں، اس کے اگینسٹ ہو، اگر اس سے ہم متاثر بھی ہوں گے، اگر دل و دماغ میں ہی ان کو اچھا سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ بھٹکنے کے پورے چانسز ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی انسانی نظریہ یا فلسفہ، کوئی ایجاد یا تھیوری قرآن سے ٹکرائے، قرآن کے خلاف ہو، تو اس کو نہیں ماننا، یہ سیدھی سی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کسی قرآن کے معاملے میں، قرآن کے مقابلے میں آپ کسی انسانی سوچ کو، انسانی نظریے کو، انسانی فلسفے کو ترجیح دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان میں کمی آ گئی نا، نقص آ گیا۔ ایمان قرآن پر کیا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی بات صحیح ہے۔ اب سائنس کچھ بھی کہہ رہی ہو، اگر قرآن کے خلاف کہہ رہی ہے
تو آپ کس کو مانیں گے؟ آپ بتائیں. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفکلی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیسے مانوں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. نہیں کہہ سکتے نا. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. سائنس کچھ بھی کہتے رہے، عقل ہماری غلط ہو سکتی ہے، سائنس غلط ہو سکتی ہے، انسانی خیالات اور نظریات غلط ہو سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہے ایمان قرآن کے پاس. اور یہ سبق ہمیں یہیں سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہیں سے مل رہا ہے ہمیں. تو اب اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسانی، دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسانی سوچ اور نظریات کے اوپر ہمیں ایمان نہیں لانا، ایمان جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے اوپر لے کر آنا. اس میں ایک اور بات بھی ہے، انسانی سوچیں اور تحقیقات تو ہر وقت بدلتی ہی رہتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی ایک تحقیق آتی ہے فلاں چیز اچھی ہے، تھوڑے دن بعد آتی ہے کہ نہیں وہ غلط ہوتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ہارٹ کے لیے فلاں چیز اچھی، پھر اسی کو کہہ دیتے ہیں وہ بہت بری ہے اس کے لیے. تو انسان کی سوچ تو بدلتی رہتی ہے ہر وقت، اسی لیے تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. اس لیے ایک سچا مسلمان کیا کرتا ہے؟ پھر ہمیشہ اس کی جو نظریات ہوتے ہیں نا، انسانی نظریات اور تحقیقات، اس کے مقابلے میں ہمیشہ قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قرآن کو ترجیح دیتا ہے. انسان ہمیشہ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ انسانی ایجادات کو، انسانی خیالات کو، انسانی نظریات کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھتا ہے. اس سے سمپل سے الفاظ میں اگر میں آپ کو سبق بتاؤں تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی تھیوری، نظریہ، تحقیقات، اگر سائنس جو بھی اگر قرآن کے خلاف جاری ہے، شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کو نہیں لینا. سیدھی سی بات ہے، قرآن کو ماننا ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. فار ایگزامپل اب آپ کو میں بتاتا ہوں ڈارون کی تھیوری کیا ہے. کہ انسان جو ہے پہلے بندر تھا اور بندر سے ارتقا کر کے انسان بن گیا. ٹوٹلی غلط ہے نا قرآن کے مطابق. آپ کو تو پتہ چل گیا کہ وہ سبت کا واقعہ ہے جس میں کچھ بہت تھوڑے سے لوگ ایک بستی کے بندر بنائے گئے تھے، اور 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے تھے. سب کے سب مر گئے تھے. پھر قرآن نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے الذی خلقکم فی نفس واحدہ الذی خلقناکم من طین. بہت جگہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے تم کو نفس واحدہ سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے. تو ڈارون کی تھیوری اگر کوئی مانتا ہے تو کیا ہے؟ اس کا قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے. غلط ہوگی نا. اسی طرح جو بگ بینگ کا نظریہ ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا اور کائنات وجود میں آ گئی، 100% قرآن کے خلاف جاتا ہے نا. عجیب بیوقوفی کی بات ہے کہ خود ہی کائنات بن بھی گئی، اور صرف بن نہیں گئی، بڑی آرگنائز کائنات خود بخود بن گئی. سارے سسٹم بھی اس کے بن گیا اور خود بخود چل بھی رہے ہیں، خود بخود ہی چل رہے ہیں سارے آرگنائز سسٹم. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ انسانی نظریات ہیں، تو ان کو ہم قرآن کی کسوٹی پر ہم نے پرکھنا ہے. تو قرآن جو کہتا ہے اس کو لینا ہے. یہ آپ کا ایک سمپل الفاظ میں سبق ہے اس کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے. لعنت کیا ہوتی؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں. کس کے ذریعے لعنت کیے گئے؟ اللہ لسان داود و عیسیٰ ابن مریم. زبان کے داؤد علیہ السلام کی زبان میں لعنت کیے گئے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا. ان کے اوپر 2 پیغمبروں کی زبانی لعنت کی گئی. تو اب کفر، سب سے پہلے تو سوچے کہ کفر مراد یہاں پر کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کفر سے مراد یہاں پر کیا ہے. کفر جنہوں نے کفر کیا، تو کفر سے مراد یہاں پر دونوں قسم کا کفر ہے. کفر اکبر بھی مراد ہے اور کفر اصغر بھی مراد ہے. کفر اکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی پیغمبر کو مانا جائے اور کسی پیغمبر کو آپ نہ مانے. تو یہ تو ظاہر ہے کفر اکبر ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ سب پیغمبروں پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور کفر اصغر کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کو نہ مانا جائے، نافرمانی کی جائے. تو بنی اسرائیل نے دونوں کیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا، ٹھیک ہے، ان پہ الزام لگا دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تو ابھی آپ نے پڑھی، انہوں نے بہت زیادہ کی تھی. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے 2 انبیاء کی زبانی ان کے اوپر لعنت کی گئی. اب داؤد علیہ السلام کا جو دور ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 برس پہلے کا تھا.
1000 برس پہلے کا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے. لیکن داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل پر ہی مبعوث ہوئے تھے. تو جو زبور کتاب ان کے اوپر اتری تھی، زبور میں بھی ان کے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کا ذکر ہے، ملعون قرار دیے گئے تھے. اور انجیل میں بھی یہود کے اوپر لعنت کا ذکر ہے، یہود کے اوپر. تو اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوئن الذین کفروا. اور قرآن میں بھی آپ نے پڑھا، ابھی بھی پڑھا، ابھی آپ پڑھ بھی رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ کفر اکبر بھی کیا اور کفر اصغر بھی کیا، کہ ان کے اوپر پھر ساری علامی کتابوں میں، زبور میں، انجیل میں اور ایون قرآن میں ان کے اوپر لعنت کی گئی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے. اور اسی لعنت کا اثر تھا کہ وہ نیکی کے کاموں سے دور ہوئے اور چہرے بھی مسخ کیے گئے، بندر اور خنزیر بنائے گئے. یہی تو لعنت تھی نا اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا، لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، اس کے بارے میں کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ سبت کے حکم کے خلاف، وہی جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا تھا. سبت کا حکم کون سا؟ وہی جو ان کو حکم دیا گیا تھا. ایک بستی تھی علا کی، سمندر کے کنارے، اور وہاں پر یہود کی بستی تھی، اور ان کو حکم تھا کہ سیٹرڈے جو ہے وہ ان کا عبادت کا دن ہے، اور اس دن انہوں نے کچھ بھی وہ نہیں کرنی، مچھلیاں وغیرہ نہیں پکڑنی. تو انہوں نے اس میں ہیلا سازی کی تھی اور ان کو بطور سزا بندر بنایا گیا. تو یہ واقعہ مفسرین کے مطابق جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ ان کی زبان میں وہ لعنت کیے گئے. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کیے گئے، تو اس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابھی سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گے آگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ فرمائش کی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے آسمان سے، المائدہ، دسترخوان اتارے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی. اسی میں آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں کہ یا اللہ تو اتار دے تاکہ ہمیں ان کی فرمائش پوری ہو جائے، میں بھی سرخرو ہو جاؤں، اور ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا، عید کے دن کی طرح کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا تھا کہ میں اتار تو دوں گا، لیکن پھر بھی اگر اس معجزہ دکھانے کے باوجود کسی نے انکار کیا تو پھر ان کو میں وہ عذاب دوں گا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا تھا، لیکن اترنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور انہیں خنزیر بنا دیا گیا تھا. تو بہرحال یہ مفسرین کی رائے ہیں. قرآن سے یہاں پر جو بات ثابت ہو رہی ہے، اور پیچھے بھی آپ نے پڑھی کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی تھی، یہود پر، اور اس میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا تھا. تو یہ اسی لعنت کا اثر تھا، اللہ کی رحمت سے دوری تھی کہ وہ جانور بنا دیے گئے تھے. آگے اللہ تعالیٰ وجوہات بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی تھی. ذالک بما عصوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے. تو عصوا کیا ہوتا ہے؟ عصا اور معصیت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا. تو انہوں نے کی تھی، دل کھول کے کی تھی. بنی اسرائیل نے واجبات کو ترک کر دیا تھا، حرام چیزوں کو اپنا لیا تھا، انفراطی اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھی. اور یعتدون کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کرتے تھے، حقوق العباد میں کمی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور دین میں انہوں نے غلو اختیار کر لیا تھا. پتہ نہیں ہر طرف حد سے نکل گئے تھے بنی اسرائیل. حقوق اللہ میں بھی معصیت، یعتدون، بندوں کے حقوق میں کمی، انبیاء کو دیکھیں تکذیب کر دی، قتل تک کر دیا. تو اتنا بگاڑ آ چکا تھا بنی اسرائیل کے اندر کہ پھر ان میں انجیل، زبور اور قرآن سب میں ان پر لعنت کی گئی. اور تیسرا بڑا جرم کیا تھا ان کا، جو ہمارے لیے غور طلب ہے، کانوا لا یتناہون، اور وہ نہیں ایک دوسرے کو روکتے تھے، ان منکرن، منکر سے، بری بات سے، فعلوہ، جو وہ کر رہے تھے، جو وہ کر رہے تھے، جس کو لبئس ما کانوا یعملون، اور کتنا برا تھا جو وہ کر رہے تھے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یتناہون کا جو ہونا کا جو لفظ ہے نا، وہ نہیں سے ہے، لیکن اس میں مشترکہ بات کا مفہوم پایا جاتا ہے نا. یتناہون کا ترجمہ آپ دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے، ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے. کس سے نہیں روکتے تھے؟ منکر سے نہیں روکتے تھے، ان منکر، جو وہ کر رہے تھے.
منکر کا لفظ نکرہ سے ہے نا. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے، مطلب منکر کیا چیز ہوتی ہے جس کا انکار کیا جائے. تو منکر اس چیز یا عمل کو کہتے ہیں جس کا عقل بھی انکار کرے، عقل میں سمجھ میں نہ آئے، مطلب عقل برا سمجھے، جس کو شریعت جس کا انکار کرے، شریعت میں منع ہو اور معاشرے میں بھی برا سمجھا جائے، وہ منکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور کتنا برا تھا جو وہ کر رہے تھے. یعنی برائی سے نہ روکنا بہت ہی برا عمل بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. تو بہت غور طلب بات ہے یہ ہمارے لیے بھی، اور اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں. بنی اسرائیل ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اور ان احادیث میں ہمارا بھی ذکر ہے. اب آپ ان احادیث کو غور سے سنیں. ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی دوسرے کو برائی کرتے دیکھتا تو کہتا تھا یہ برائی ہے، چھوڑ دے، تیرے لیے جائز نہیں. لیکن دوسرے ہی روز اس کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا، حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے کنارہ کشی کر کے تعلق کرتا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے. پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ یعنی آپ اور میں امت مسلمہ ضرور نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا. یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں. اب سمجھیں حدیث کو کیا کہا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں پہلا نقص یہ داخل ہوا تھا کہ ایک دن تو بندہ دوسرے سے کہتا تھا کہ تم برائی کرو چھوڑ دو، لیکن دوسرے ساتھ شامل ہو جاتا تھا دوسرے روز، ٹھیک ہے، ہم پیالہ اور ہم نوالا ہو جاتا تھا، کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا برائی میں. حالانکہ اس کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ سمجھانے بجھانے کے باوجود اگر اللہ کی نافرمانی کے کام کرے تو کنارہ کش ہو جاتا. اس کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوا، ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دی گئی اور لعنت کے مستحق ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی کہ تم یہ نہ کرنا، تم ضرور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، اوپر ہیڈنگ ڈال لیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے احادیث میں. تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، برائی سے نہیں روکو گے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے، تمہارا بھی کیا حال ہوگا جو ان کا ہوا. کیا حال ہوا ان کا، عداوت اور بغض بیچ میں آ گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. پھر مسند احمد اور ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو گے، یا اللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعائیں بھی کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کرے گا. کیا کہا جا رہا ہے، اگر تم یہ فریضہ انجام نہیں دو گے، امت مسلمہ برائی سے روکو گے نہیں، نیکی کا حکم نہیں دو گے، تو پھر اللہ اپنی طرف سے تم پہ عذاب بھیج دے گا، اور پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی اگر یہ فریضہ انجام نہیں دیا گیا. ایک اور ترمذی ابن ماجہ کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم یا تو تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور اس کو بھلائی کی طرف لوٹاؤ گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر بھی ایسی پٹکار نازل فرمائے گا جیسے ان پر ہو. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر اس کی یعنی پوری ایفرٹ سے روکو. اب پوری ایفرٹ سے آپ روکنے کی کوشش کریں نا، یا زبان سے روکنے کی کوشش کریں تو پھر آپ ہی برے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ آپ ہی کو برا سمجھتے ہیں اور آپ سے آپ کے نام دھرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کرنے دیں، کرنا تو ہے نا. آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی وعیدیں دی جا رہی ہیں. تو مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، یعنی پوری ایفرٹ سے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، ورنہ کم از کم دل سے برا سمجھو. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کون سا؟ کہ دل میں برا سمجھا جائے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد دل میں ایمان ہی کوئی نہیں، یعنی اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے تو پھر تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے. اگر برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھا جا رہا تو ایمان ہی کوئی نہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا ہے جو وہ یہ کام کر رہے ہیں. کون سے کام کو برا کہا جا رہا ہے؟ بہت ہی برا، کہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روک رہے ہیں، نیکی کا حکم نہیں دے رہے ہیں، اس کو کہا جا رہا ہے. تو برائی سے روکنا اتنا ضروری کیوں ہے، سوچے نا.
کیونکہ دیکھیں معاشرے میں شروع میں کیا ہوتا ہے، برائی صرف چند لوگ کرتے ہیں نا، سب تھوڑی کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اگر آپ وقت پہ ان کو روک دیں، ان کو کاؤنٹر کر لیں، محاسبہ کر لیں، سمجھا بجھا کے، تو برائی رک سکتی ہے. لیکن اگر آپ ان کو ٹائم پہ نہ روکیں، بلکہ ان کے لیے آپ دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور یہ کہیں کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے، اور میں کیوں کسی غیر کے پھڈے میں ٹانگ اڑاؤں، اور یہ تو اس کا پرسنل میٹر ہے. آپ یاد رکھیں دین کے جو جہاں پر احکامات آتے ہیں وہ کسی کا پرسنل میٹر نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بتانا ہی ہوتا ہے. تو جب یہ سب نظریات رکھے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، برائی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور بدی سے روکنے والے بھی برائی دیکھ دیکھ کر بے حس ہو جاتے ہیں، برائی کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ برائی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، شیر و شکر ہو جاتے ہیں. پھر برائی کسی کو لگ ہی نہیں رہی ہوتی. اب اگر کوئی حرج ہی محسوس نہیں کرتے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب برائی عام ہو جاتی ہے، اور پھر اس وقت حدیث میں کہا گیا کہ پھر عذاب آتا ہے اللہ کا. اور عذاب تو پھر کسی فارم میں بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. زلزلے آ سکتے ہیں، بیماریاں آ سکتی ہیں، نت نئے وائرس آ سکتے ہیں، سیلاب آ سکتے ہیں، کمر توڑ مہنگائی ہو سکتی ہے، ریسورسز کی کمی ہو سکتی ہے، غلط حکمران مسلط ہو سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. چاہے آپ کو لوگ برا سمجھے لیکن کرنا تو ہے، کیونکہ نہیں کریں گے تو پھر دیکھ لیں کیا کیا حدیث میں بتایا گیا. یہ بہت غور طلب آیات ہیں آپ کے لیے. میرا ارادہ نہیں تھا روزے میں کہ میں یہاں تک پورا پڑھاؤں، لیکن مجھ سے روکا نہیں گیا کہ یہ اتنی ضروری باتیں ہیں. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خود بھی بے حس ہو جائے، یہ کہنا شروع کر دے کہ اس کا پرسنل میٹر ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم اس کے پھڈے میں کیوں ٹانگ اڑائیں. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب برائی عام ہو چکی ہوتی ہے، پھر عذاب کسی بھی فارم میں آتا ہے. اور جب عذاب آتا ہے تو نہ بدی کرنے والے بچتے ہیں، نہ بدی سے بچ کر رہنے والے بچتے ہیں. بچ کر رہنے والے بھی نہیں بچتے. کیوں؟ کیونکہ وہ روک نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے، خود بچ کر رہ رہے تھے لیکن روک نہیں رہے تھے، تو اس لیے عذاب تو پھر ان پر بھی آتا ہے. کیونکہ دیکھیں برائی کرنا اور برائی سے نہ روکنا اللہ اور رسول کے نظر میں دونوں برابر کے جرم ہیں، اس لیے نقصان پھر دونوں کو پہنچتا ہے. اب ایسا جو تباہ شدہ معاشرہ ہوتا ہے نا، جس میں امر بالمعروف نہیں کیا جا رہا ہوتا اور سب یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی مثال بخاری کی روایت میں کیسے دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیے کہ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ کچھ لوگوں نے بحری جہاز میں بیٹھنے کے لیے پورا ڈالا، تو کچھ کا اوپر کی منزل کا نکلا اور کچھ کا نچلی منزل کا نکلا. اب کچھ لوگ اوپر بیٹھ گئے، کچھ نیچے بیٹھ گئے. اب پانی جو تھا پینے وینے کا وہ اوپر کی منزل میں اویلیبل تھا، تو نیچے کی منزل والے اوپر جاتے تھے پانی لینے، جس سے اوپر کے والے تنگ پڑنا شروع ہو گئے. تو نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ ہم جہاز کے نچلے حصے میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں اور سمندر سے پانی حاصل کر لیتے ہیں. اب اگر اوپر کی منزل والے نچلی منزل والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور وہ سوراخ کریں گے پانی حاصل کرنے کے لیے، تو آپ بتائیں کیا اوپر کی منزل والے بچ جائیں گے؟ یہ بخاری کی روایت ہے، پوری اسی کے الفاظ ہیں. نہیں پکڑیں گے تو بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے، پورا جہاز ڈوبے گا، سب کے سب ڈوبیں گے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو خود مومن ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو، وہ دوسرے مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو دوسرے مومن کا درد ہوتا ہے. وہ کسی دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اس کا دل تڑپتا ہے، اس کو بے چینی ہو جاتی ہے. سوچ کے دیکھیں نا، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بے چینی ہوتی ہے کہ کیسے میں بتاؤں کہ یہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے، کس طریقے سے منع کروں. یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی جا رہا ہے روڈ کے اوپر اور آگے گٹر کھلا ہوا ہے، گڑا ہے بہت بڑا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آگے گڑا ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو اس کا پرسنل میٹر ہے اور میں کیوں اس کو خبردار کروں، گرتا ہے تو گر جائے، خود کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو کیا یہ کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے نا. تو بالکل ایسا ہی آخرت کا معاملہ ہے کہ جو سچا مومن ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے مومن کو جہنم کے گڑھے میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. روکے گا، ضرور روکے گا، چاہے وقتی طور پر لوگ اس کو برا سمجھیں، برا بن جائے، کچھ بھی کہیں، بہت سخت ہیں، کٹر ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، فلانی ہیں، جو مرضی کہیں، لیکن وہ روکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے میرے پر یہ کام فرض ہے، نہیں کروں گی تب میری پکڑ ہو جائے گی. تو اس آیت سے دوبارہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ پر خاص طور پر کرنا بہت ہی ضروری ہے.
کیونکہ آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس ینہون عن المنکر وتنہون عن، تمہیں برائی سے روکو گے اور نیکی کا حکم دو گے، یہ تمہارا کام ہی ہے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے، کیا سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس طرح برائی کو روکنے کی تڑپ کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں روکتے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں؟ ہم ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ کون دوسروں کے پڈے میں ٹانگ رہا ہے اور پرسنل میٹر ہے، فلانا ڈمکانا؟ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کفلا اللہ کا باقی نفس کا اللہ تکون اللہ یکون مومنین، لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بات پر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پریشانی ہے، برائی پر برائی پھیل رہی ہے، تو اس کو روکنا چاہیے۔ اب اگر ہم کو یہ فکر اور پریشانی نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو روکوں اور برائی میں خود شامل نہ ہوں، اور بجائے اس کے کہ ہم خود بھی رکیں اور دوسروں کو روکیں، ہم پیالہ اور ہم نوالا ہم بنے رہتے ہیں، برائی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف، اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اللہ اور رسول کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، جو اس کو لے رہے ہوتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسی محفلیں اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ آپ سوچیں کیا کہا ہے ابھی حدیث میں، کہ پھر ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو سوچیں، ہم سب نے سوچنا ضروری ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کو برائی کا شعور ہو کہ برائی ہے کیا۔ جب پتہ ہی نہیں کہ برائی کیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، برائی کو بھی اچھا سمجھا جا رہا ہے، تو پھر کیسے روکیں گے؟ اور سب سے پہلے خود کو برائی چھوڑنا چاہیے، یہ بھی عملی تبلیغ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے احکامات پر خود عمل کر کے دکھائیں تو دوسرا بھی کرے گا۔ تو بہرحال بہت امپورٹنٹ ترین سوچنے کی اور غور و فکر کی آیات ہیں، اور یہاں پر 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل لعنت کا شکار ہوئے الہامی کتابوں کے اندر اور اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اس کے بعد نے عصوا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، یا تدون حقوق العباد میں زیادتی کی، اور یتناہونا کانو لا یتناہون عن المنکر، ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالی ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا ضرور، ڈاؤن ہے تو اللہ تعالیٰ جی توفیق دے اور انشاءاللہ تعالیٰ قوت دے کہ یہاں آمین بہت اچھے طریقے سے روزے آمین رکھ سکیں۔ آمین آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ آمین۔ اللہ۔